अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहली आपके सामने तहरीरी हुक्मनामे के मुतालिक बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जारी किया है अहमद फरहाद केस में। ये बहुत तगड़ा हुक्मनामा है, बड़ा दबंग हुक्मनामा है, और ये आपके सामने रखते हैं कि क्या इसमें जज साहब ने हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निमटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि शायर अहमद फरहाद को जबरी लापता गुमशुदा करार दिया जाता है ताकि वक्ते कि वो अपने घर ना पहुंच जाएं, यानी जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचेंगे उन्हें लापता जबरी गुमशुदा करार दिया जाएगा। हुक्मनामे के मुताबिक अहमद फरहाद ताहाल अपने घर नहीं पहुंच सके, जो कि 15 मई से जबरी तौर पर लापता हैं। दौरान समाअत इस्लामाबाद पुलिस, अटॉर्नी जनरल और वजारत कानून की मुदाखलत और कोशिशों से लापता शख्स के हवाले से अदालत को बताया गया कि वो थाना दीर कोर्ट में गिरफ्तार हैं और बाद अज़ां वो मुकदमा नंबर 205/2024 में पुलिस स्टेशन सदर मुजफ्फराबाद में भी मतलूब और गिरफ्तार हैं। हुक्मनामे में बताया गया है कि इन हालात के पेश नज़र मुग़वी लापता शख्स को अदालत में पेश नहीं किया जा सका, जबकि तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुग़वी को जबरी तौर पर लापता किया गया है और रियासती इदारे अपनी मुकम्मल कोशिश के बावजूद उन्हें बाजियाब कराने में नाकाम रहे और बिलाखिर जबरी गुमशुदगी का सफ़र जो 15 मई को थाना लुई भीर की हदूद से शुरू हुआ और 29 मई थाना दीर कोट आज़ाद कश्मीर की हदूद में मुज़हिका खेज़ तौर पर कानूनी इख्तियार में दाखिल हो गया। ये तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने उर्दू में तहरीर किया है। मज़े की बात यह है कि कोई भी अमूमन हाई कोर्ट का हुक्मनामा उर्दू में नहीं होता, इंग्लिश में तहरीर किया जाता है, लेकिन ये हुक्मनामा उर्दू में तहरीर किया और मैं आपको वही एज इट इज़ पढ़ के बता रहा हूँ। हुक्मनामे के मुताबिक इसमें है कि हुक्मनामे के मुताबिक इसमें ये कहा गया है, हुक्मनामे के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने बताया कि इस वक्त वो अदालती तहवील में हैं, लिहाजा तमाम हक़ाइक़ और रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जिन हालात में रिकॉर्ड पर लाई गई उसको गैर कानूनी अमल करार देती है। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि इस मुकदमे का अहम पहलू ये भी है कि जो शख्स थाना लुई भीर से गिरफ्तार हुआ और उसके जबरी लापता होने के हवाले से ये अदालत बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के अमर को आर्टिकल 199 के तहत दिए गए इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए अदालती दायरा इख्तियार में देखती है और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लापता शख्स को किस इलाके सूहे से लाता बरामद किया गया है या कैद में रखा गया है, क्योंकि अदालत का इख्तियार इस अमर वाक़ई यानी जबरी गुमशुदगी से शुरू होता है और उस वक्त तक काबिल अमल रहता है जब तक लापता शख्स बरामद ना हो जाए और उसके बुनियादी हुकूक बहाल ना हो जाए। हुक्मनामे के मुताबिक मज़ीद कहा गया है कि लॉ अफसर ने बताया कि लापता शख्स फरहाद अली इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलाके में अदालती तहवील में है, जबकि आईन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आइन 1974 के तहत आज़ाद कश्मीर में रहने वाले बाशिंदगान और पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना तमाम इदारों की कानूनी ज़िम्मेदारी है। इन हालात के पेश नज़र अदालत रिट पटिशन को मंदरजा झेल अहकामात के साथ निमटाती है। शायर अहमद फरहाद को जबरी लापता या गुमशुदा करार दिया जाता है जब तक वो अपने घर वापस ना पहुंच जाएं।
فرحاد علی جب اپنے گھر پہنچے تو تفتیشی افسر قانونی طور پر پابند ہے کہ وہ ان کا 164 کا بیان ریکارڈ کریں، یعنی انہیں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں جہاں وہ اپنا 164 کا بیان ریکارڈ کروائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تمام جبری گمشدگی کے مقدمات کو یکجا کر کے اکٹھا کر کے بڑے بینچ کے سامنے تجویز کرنے سے متعلق عدالت رجسٹرار آفس کو حکم دیتی ہے کہ وہ تمام مقدمات کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ انتظامی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بڑی بینچ تشکیل دیں۔ یعنی انہوں نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہا ہے کہ جتنے لاپتہ افراد ہیں اسلام آباد میں ان کے کیسز ہیں ان تمام کو اکٹھا کیا جائے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایک لارجر بینچ بنائے اور ان کے کیسز کی سماعت کریں۔ عدالت حکم دیتی ہے کہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کرمنل جسٹس کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اور محکمہ انسداد دہشت گردی کے انچارج کو مدعو کرے تاکہ وہ اپنی گزارشات اور سفارشات کرمنل جسٹس کمیٹی میں زیر بحث لائیں اور تمام اداروں بشمول پولیس، وزارت داخلہ، وزارت قانون کے درمیان شہری حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی دائرہ اختیار کے اندر رہ کر جبری گمشدگی جیسے سنگین مسئلے کا تدارک کیا جا سکے، یعنی اس کی روک تھام کی جا سکے ایسے مسئلے کی۔ ایسے تمام معاملات جن کا تعلق قومی سلامتی سے ہو ان کو ان کیمرہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اگلی خبر رکھتے ہیں کہ جسٹس عالیہ نیلم کے نام پر اتفاق ہوا ہے کہ انہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہ باخبر ذرائع سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اب جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا سینیورٹی میں 5واں نمبر ہے، 4 سینئر ججز ان سے ہیں۔ اب اگر 2 ججز کو، جیسا کہ آ رہا ہے کہ 2 ججز کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا گیا ہے، جن میں پہلے نمبر پہ ہیں چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جو کہ حالیہ اس وقت چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور ان کے ساتھ جسٹس شاہد بلال کو سپریم کورٹ لے جایا گیا ہے۔ تو شہزاد احمد خان پہلے نمبر پہ تھے، دوسرے نمبر پہ ان کے بعد جسٹس شجاعت علی خان، تیسرے نمبر پہ جسٹس علی باقر نجفی، چوتھے نمبر پہ جسٹس شاہد بلال اور 5ویں نمبر پہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں۔ اب جب دو جسٹس صاحبان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا گیا ہے تو باقی رہ گئے 2 ججز، اور عالیہ نیلم صاحبہ کا نمبر ہے 3، یعنی ان سے سینئر شجاعت علی خان ہیں اور ان کے بعد علی باقر نجفی صاحب ہیں۔ تو ان دونوں کو سپرسیڈ کر کے انہیں ہٹا کر، یعنی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا یعنی کہ سافٹ کارنر ہے نون لیگ کے متعلق۔ نون لیگ کے کیسز جس میں خواجہ آصف کا کیس تھا یا رانا ثناء اللہ کا کیس تھا، ان کیسز میں جسٹس عالیہ نیلم نے انہیں بہت ریلیف دیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کے کیس میں بہت زیادہ میٹیریل موجود تھا، بہت زبردست مواد تھا اور نیب نے اسے بہت اچھے سے پیش کیا تھا، مگر پھر بھی انہیں بری کر دیا گیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی بات ماننے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، اور جب جسٹس عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے گی تو پھر غالباً انہوں نے ہی ججز صاحبان کے نام دینے ہیں جو انسداد دہشت گردی میں 9 مئی کے کیسز کی سماعت بھی کریں گے، اور انہوں نے ہی ججز کے نام دینے ہیں الیکشن ٹریبونلز کے لیے۔ تو یہ بات ہے کہ اب تک سننے میں یہی آ رہا ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے، اور
ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے فوج میں اگر کسی جونیئر آفیسر کو سینئر سے سپرسیڈ کر دیا جاتا ہے، وہ آگے آ جاتے ہیں، تو جو سینئر ہوتے ہیں وہ استعفے دے دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی کیس یہی ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو سینئر موسٹ ججز تھے، جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی، تو وہ قوی امید ہے کہ وہ استعفے دے دیں گے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگی ایم این ایز جو فارم 47 پر جیتے ہوئے ہیں ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اسلام آباد کا الیکشن ٹریبونل جو جسٹس طارق محمود جہانگیری سماعت کر رہے تھے، ان کے اوپر نون لیگی ایم این ایز نے، طارق فضل چودھری نے، عقیل عباسی نے، انجم عقیل نے اور اس کے بعد راجہ خرم نواز نے یہ الزامات عائد کیے تھے کہ جسٹس جہانگیری صاحب بائسڈ ہیں اور انہوں نے ہمیں مواقع نہیں دیے اور ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اور کیس کو وہ اسپیڈی ٹرائل کے طور پر چلا رہے ہیں، تو ہمیں یہاں سے انصاف کی توقع نہیں، لہٰذا ہمارا کیس اس عدالت میں بھیجا جائے نیا ٹریبونل بنا کر جو ریٹائرڈ جج جس کی سماعت کرے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تو ہمیں دکھ رہا تھا، ہمیں امید تھی کہ ایسا ہی فیصلہ آنا ہے، چونکہ الیکشن کمیشن شروع دن سے نون لیگ کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہا ہے۔ سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کوئی اس میں بتانے والی بات نہیں ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن کروانے سے کیا، الیکشن کا جب ماحول شروع ہوا اس سے لے کر آج تک جو کچھ الیکشن کمیشن نے کیا، تو یہ ہم سب کو پتہ تھا کہ فیصلہ یہی آنا ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد وہ اپنے جج پر لگائے گئے الزامات کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیے، یہاں ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو تینوں ایم این ایز ہیں نون لیگی، انہی کے خلاف الزامات ہیں، وہ ریسپونڈنٹ ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ان کے خلاف کیس ہے، تو کیا مجرم کی بات مانی جاتی ہے کہ وہ کہے کہ جی میرا کیس فلاں عدالت میں لگایا جائے، تو کیا اسے سننا چاہیے یا کیا ایسا آرڈر ہونا چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن بھی ریسپونڈنٹ ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ان پٹیشنز میں تحریک انصاف کے ایم این ایز نے جو فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو فارم 45 لیگی ایم این ایز کو دیے ہیں وہ الگ ہیں، جو ہمارے اور ہمارے ساتھ 3-4 اور کینڈیڈیٹس کے ہیں وہ الگ ہیں۔ اب یہاں پر الیکشن کمیشن پر بھی الزامات ہیں، نون لیگی ایم این ایز پر بھی الزامات ہیں، اور جو صدارتی آرڈیننس پر سائن کرنے والے یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں ان پر بھی الزامات ہیں، کیونکہ ان کا کیس بھی الیکشن ٹریبونل میں ہے۔ اب یہاں ہو یہ رہا ہے کہ جن پر الزامات ہیں وہی بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں، وہ ہے نا کہ وہی قاتل، وہی مخبر، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر۔ اب انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز شعیب شاہین صاحب، یہ لوگ اب ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں، ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے، آج ہائی کورٹ میں بھی ان کی سماعت ہے، تو جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔